अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आगे पढ़ना चाहता था मगर क्योंकि मेरे वालिद गोरकन थे तो उनकी वफ़ात के बाद मुझे ही उनका मनसब संभालना पड़ा। क्योंकि उनकी वफ़ात पर अभी तक मैंने सिर्फ़ मैट्रिक कर रखा था, इसलिए नौकरी मिलना नामुमकिन था। घर के हालात ख़राब हो चुके थे और नौबत फ़ाक़ों की आ चुकी थी, इसलिए मजबूरन मुझे गोरकन की नौकरी करनी पड़ी। वहाँ जो कब्रिस्तान था, लोग अपने प्यारों की कब्रों का ख्याल रखने के लिए मुझे रकम दे दिया करते थे। हमारे इलाके में मोहम्मद वली ख़ान जो बहुत अमीर थे, वो हर माह मुझे इसलिए 10,000 रुपये देते ताकि मैं कब्र का ख्याल रखूं, वहाँ पर साफ़ सफाई करूं और बारिश के दिनों में अगर कब्र बैठ जाए तो उन्हें इतला कर दूं। ये मेरी ड्यूटी थी कि मैं हर रोज़ कब्र पर नए फूल चढ़ाता और शाम होते ही झाड़ू लगा के वो सारे फूल साफ़ कर देता। इसके बाद सुबह फिर उसी कब्र पर मुझे फूल डालने होते। इतने से काम के मुझे माहाना 10,000 रुपये मिल रहे थे। मुझे और क्या चाहिए था। मैं खुश हो गया। घर के हालात सुधरने लगे। मेरी एक बहन जिसकी उम्र 20 बरस हो चुकी थी, मेरी माँ को उसकी शादी की फ़िक्र सताए जा रही थी। बचपना था या दुआ मांगने के आदाब मालूम नहीं थे। मैं अक्सर दुआ में रब से यही मांगता कि या अल्लाह किसी तरह मुझे इतना पैसा या इतना ख़जाना दे दे कि मैं उससे मेरे सारे मसाइल हल हो जाएं और मैं आगे भी पढ़ सकूं। कभी कभी तो मैं ख़ुद भी इस दुआ पर मुस्कुरा कर रह जाता, क्योंकि वो ख़जाने मिलने वाले दौर बहुत पीछे रह गए हैं। हम बस कहानियों में सुना करते थे, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। मेरी अम्मा बहुत परेशान थी। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द बेटी के फ़र्ज़ से सब कदोश हो जाएं। न जाने उन्हें क्यों हर वक्त अपनी मौत का डर लगा रहता था। वो पहले तो ऐसी ना थी, मगर जब से वालिद साहब फौत हुए थे तब से वो हर वक्त अपनी मौत के बारे में ही सोचती रहती हैं। वो कहा करती थी, तुम तो लड़के हो, एक ना एक दिन अपनी ज़िंदगी संवार लोगे, मेरी बेटी का क्या होगा। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इसके हाथ पीले कर दूँ ताकि सुकून से मर सकूँ। हम जैसे गरीबों के घर फिर इन्हीं तरह के रिश्ते आते हैं। मेरी बहन के लिए एक गोरकन का रिश्ता आया था जो अच्छा कमा रहा था। थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी से वो कुछ रकम पस पुश्त कर रहा था ताकि आगे उसके काम आ सके, और मुझे भी यही सलाह देता था। वो वैसे तो मुझसे उम्र में बड़ा था, मगर जब से मैंने गोरकन के फ़राइज़ संभाले थे तब से उसकी और मेरी आपस में खूब बनने लगी थी। जब मैंने अपनी बहन के रिश्ते का ज़िक्र किया तो उसने अपनी माँ को हमारे घर भेज दिया। अम्मा चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी किसी अच्छे घराने में हो, क्योंकि मेरी बहन ने इंटर कर रखा था और आगे पढ़ने की ख्वाहिश रखती थी, मगर अब्बा के इंतकाल की वजह से ये मुमकिन ना हो पाया। दिन गुज़रते रहे और हमने बहन की शादी की तारीख दे दी, मगर मैं जितने पैसे इकट्ठे करता वो घर के अखराजात में लग जाते। इतनी सी भी रकम नहीं थी कि बहन की शादी की तैयारियां शुरू कर सकता। मैं बहुत परेशान था और मुसलसल इन कोशिशों में था कि किसी तरह मुझे रकम मिल जाए जो मैं अपनी माँ को दे सकूं। शादी में सिर्फ 15 दिन रह गए थे। अम्मा जी बहुत परेशान थी। उन्होंने मुझसे कह रखा था कि अगर तुम कुछ नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, मैं लोगों के घरों में काम करके अपनी बेटी के लिए पैसे इकट्ठे कर लूँगी। लेकिन मुझे ये हरगिज़ गवारा नहीं था कि मेरी माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजे, झाड़ू दे और हर वो काम जो वो लोग नहीं कर सकते वो लोग मेरी माँ से करवाएं। आज तक मेरे बाप ने ये नौबत कभी ना आने दी थी कि मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करती। अब मैं ये कैसे होने दे सकता था। अम्मा को मैंने बहुत समझाया तो वो रुक गई। मेरे पास आखिरी सहारा वली ख़ान का था। मैं उसके पास गया और अपनी मजबूरी का इजहार करते हुए कहा कि वो 5-6 महीनों की तनख्वाह मुझे इकट्ठी दे दें। वो कहने लगा, वैसे भी मैंने ज़कात देने के लिए किसी ऐसे शख्स को ढूंढ रहा था
میں تمہیں ہر مہینے تنخواہ بھجوا دیا کروں گا، مگر یہ جو پیسے ہیں تمہاری بہن کی شادی کے لیے دے رہا ہوں، یہ میری طرف سے امداد سمجھ لو، اس کو واپس لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں خوش ہو گیا اور اس نے جو 50,000 روپے دیے تھے اس کو لیے گھر آ گیا۔ ماں کو دیا تو وہ بہت خوش ہو گئیں۔ ہم لوگ غریب لوگ تھے، ہماری زیادہ تیاریاں بھی نہیں تھیں۔ میری ماں نے چند جوڑے اور برتن بہن کے لیے خریدے۔ شادی میں وہ لوگ بھی زیادہ اپنے رشتہ دار نہیں لانے والے تھے کیونکہ وہ لوگ ہمارے حالات سے واقف تھے۔ میری ماں نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ ایک روز ہم لوگ بازار گئے ہوئے تھے، جب اماں بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ ان کو بے ہوش ہوتا دیکھ کر میرے اعصاب ختم ہو گئے۔ کافی دنوں سے وہ بہت نکاہت محسوس کر رہی تھیں۔ مجھے لگا شاید روز روز کے بازار کے چکر کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ وہ اسی وجہ سے کمزوری محسوس کر رہی ہیں کیونکہ ابا کی وفات کے بعد وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھیں۔ میں نے اس بات کو عام خیال کیا، مگر جب ہم لوگ اماں کو ہسپتال لے گئے اور بڑے ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے جو انکشاف کیا اسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ابا کے بعد اماں بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کب سے میری بہن کی شادی کے لیے فکر مند تھیں۔ شاید انہیں خود بھی اس مرض کے ہونے کا اندازہ ہو چکا تھا، اسی لیے تو وہ میری بہن کی شادی جلد از جلد کرنا چاہتی تھیں۔ میں ہسپتال میں سر جوڑے بیٹھا تھا کیونکہ میری ماں کو بلڈ کینسر تھا اور سٹیج بھی آخری تھی۔ ان کے پاس زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ تھا۔ یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اماں چاہتی تھی کہ کسی کو بھی اس بات کی بھنک بھی نہ پڑے اور یہ شادی خوش اسلوبی سے طے پا جائے، مگر میں ایسا کیسے ہونے دے سکتا تھا؟ میری ماں بستر پر پڑی آخری سانسیں لے رہی تھی اور میں وہاں بہن کی شادی کے انتظامات سنبھالتا، یہ ناممکن تھا۔ میں نے اماں کو کہہ دیا کہ میں آپا کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ مرض ہے۔ اماں نے روتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ اس شادی کو ہونے دو۔ دل پر پتھر رکھ کر میں نے شادی کی تیاریاں مکمل کی۔ اماں بہت بیمار رہنے لگی تھیں۔ جیسے تیسے کر کے بہن کی شادی کی تیاریاں مکمل ہو گئیں اور شادی کا دن بھی قریب آ گیا۔ میں نے کچھ پیسے بھی بچائے تھے تاکہ بہن کی شادی کے بعد فوراً اماں کو کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھا سکوں۔ بہن کا نکاح ہوا تو ہر طرف مٹھائی بانٹی جا چکی تھی، لیکن اماں مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اچانک اماں کہاں چلی گئی ہیں۔ ہمارے کچھ رشتہ دار، تقریباً 10 سے 15 لوگ ہمارے گھر جمع تھے اور اتنے ہی باراتی تھے۔ وہ سب لوگ صحن میں بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ یہ سخت سردیوں کے دن تھے اور سبھی لوگ دھوپ کی تلاش میں باہر آ بیٹھے تھے۔ میں کمرے میں گیا، اماں کو دیکھا تو وہ بے سدھ لیٹی ہوئی تھی، خود کو چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ مجھے لگا ان کی طبیعت خراب ہے اس لیے سو رہی ہیں، ان کو جگانا ٹھیک نہیں۔ جب رخصتی کا شور اٹھے گا تو میں انہیں اٹھا لاؤں گا۔ یہ سوچ کر میں باہر چلا گیا اور مہمانوں کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ کچھ پیسے دوستوں سے ادھار لیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بہن کی شادی خوش اسلوبی سے ہونا قرار پائی تھی۔ جب سب نے کھانا کھا لیا اور شام ہونے کو آ گئی تو تب دولہے کا باپ میری طرف آیا اور کہنے لگا، بیٹا شام ہو رہی ہے، کیوں نہ رخصتی کر دی جائے؟ اپنی ماں کو بلاؤ، وہ تو صبح سے دیکھی ہی نہیں۔ بہن نے بغیر کچھ کہے اسبات میں سر ہلا دیا اور ان سے ملنے کے بعد میں جلدی سے کمرے میں آیا۔ اماں کو 2-4 آوازیں دی مگر انہوں نے نہ سنا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اماں کے منہ سے چادر ہٹائی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ تو اس دار فانی سے کوچ کر چکی تھی۔ مرد ہونے کے باوجود میں زاروں کی طرح رونے لگا، لیکن اماں کی خواہش کے مطابق میں اپنی بہن کی شادی کر دینا چاہتا تھا، اس لیے تھوڑی دیر اندر رونے کے بعد خود کو پرسکون کرتے ہوئے میں باہر آیا اور سب کو اطلاع کر دی کہ میری اماں بہت بیمار ہیں، وہ سوئی ہوئی ہیں۔ میں نے ان کو دوائیاں کھلا دی ہیں، ہم لوگ رخصتی کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد میں
اماں کو ہسپتال لے جاؤں گا۔ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ یہ الفاظ میں نے کتنی ہمت کے بعد کہے تھے، ورنہ میرا دل تو خون کے آنسو رو رہا تھا۔ معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے دولہا بھائی میری طرف آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ سبھی لوگ رخصتی کی تیاریاں کر رہے تھے، ہم دونوں ایک طرف کھڑے ہوئے تھے۔ تبھی میں نے ان کے کان میں ساری حقیقت گوش گزار کر دی۔ وہ کہنے لگے، میں نے ماں جی سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو داماد نہیں بلکہ بیٹا بن کر دکھاؤں گا۔ رخصتی جب ہونی ہوگی ہو جائے گی، پہلے سب کو یہ اطلاع کر دو کہ وہ وفات پا چکی ہیں۔ میں کہنے لگا، نہیں، اماں چاہتی تھی کہ اس شادی میں کوئی بدمزگی نہ ہو، ہم لوگ سادگی سے رخصتی کر لیتے ہیں، آدھے گھنٹے بعد میں سب کو اطلاع کر دوں گا کہ اماں وفات پا چکی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بہن کی شادی میں کوئی بھی رکاوٹ ہو، کیونکہ یہ میری اماں کی آخری خواہش تھی۔ دولہا بھائی بہت سمجھدار تھے، انہوں نے میری بات مان لی۔ اسی وقت سادگی سے رخصتی ہوئی، سب مہمان اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ویسے تو یہ صاف ظاہر تھا کہ اماں وفات پا چکی ہیں، مگر ایک چھوٹی سی امید لیے میں اماں کو لیے ہسپتال آ گیا۔ ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا کہ اماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں روتے ہوئے انہیں گھر لے آیا، سب کو اطلاع دی تو سب لوگ دوڑے چلے آئے۔ وہ گھر جس میں ابھی شادی کے شہنائیاں بج رہی تھیں، اب وہاں ماتم کا ماحول تھا۔ میری بہن جو چند گھنٹوں کی دلہن تھی، وہ دکھ کی مورت بنے ہوئے زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ سبھی لوگ بہت افسردہ تھے۔ اماں کا جنازہ پڑھا دیا گیا اور ان کو دفنانے کے بعد میں تھکے قدم اٹھاتے ہوئے گھر تک آیا جو ویران پڑا تھا، کیونکہ میری بہن وہاں رکنا چاہتی تھی، مگر میں نے اسے جانے کو کہہ دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی زندگی کی شروعات دکھوں سے ہو، اسی لیے میں نے اسے واپس بھیج دیا۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ سردی سے تھرتھراتے ہوئے میں اپنے کمرے میں داخل ہوا، وضو کیا اور جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہوئے خدا سے شکوہ کرنے لگا کہ اگر آج میرے پاس اتنی دولت ہوتی تو میں اپنی ماں کا علاج کرواتا، کیا پتہ بچ جاتی، مگر کیا کہہ سکتے ہیں، خدا کو جو منظور ہو وہی ہوا، اور ہم انسان بے بسی سے ہاتھ ملتے رہ گئے۔ ساری رات میں جائے نماز پر بیٹھا اپنی ماں کی مغفرت کی دعائیں کرتا رہا۔ صبح کی اذان ہوئی تو میں نے فجر کی نماز ادا کرتے ہوئے بستر میں جا لیٹا۔ کتنے دنوں کا تھکا ہوا تھا، لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ ابھی میں سویا ہی تھا کہ زور زور سے دروازہ بجنے لگا۔ میں ڈر گیا اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ایک آدمی میرے دروازے پر کھڑا ہوا تھا، جس نے اچھا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ وہ مجھ سے ملنے کیوں آیا ہے، کیونکہ ایک پل کو تو میں بھول چکا تھا کہ میں گورکن ہوں۔ جیسے ہی اس آدمی نے مجھے قبر کھودنے کو کہا تو میری آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں، کیونکہ میں چاہتا تھا میری بہن کی شادی کے لیے اور ماں کی بیماری کے لیے جو قرض لیا تھا وہ جلد از جلد ادا کر لوں۔ میں جلدی سے چپل پہنے اور اس آدمی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس نے جو جگہ بتائی میں وہیں قبر کھودنے لگا۔ مجھے قبر کھودنے میں بہت وقت لگ گیا۔ تب تک میرے بہن بہنوئی اور باقی رشتہ دار بھی ہمارے گھر آ چکے تھے۔ میری بہن مجھے بلانے آئی، مگر میں نے انہیں وہاں جانے سے منع کر دیا، کیونکہ قبر کا کام ابھی باقی رہتا تھا۔ شاید کسی لڑکی کی موت ہوئی تھی جس کی وجہ سے قبر کھدوائی جا رہی تھی۔ جیسے ہی قبر کا کام مکمل ہوا میں باہر نکلا تو دیکھا دور سے جنازہ آ رہا تھا، مگر جیسے ہی سورج نکلا اور سورج کی شعاعیں زمین پر پڑی تو مجھے ایسے لگا جیسے اس قبر میں کوئی سونے جیسی چیز چمک رہی ہے، مگر میں نے نظر انداز کر دیا۔ وہی آدمی جو صبح مجھے قبر کھودنے کے کہنے کے لیے آیا تھا، وہ سب سے پہلے میری طرف بڑھا اور کہنے لگا کہ تم نے کیسی قبر کھودی ہے، اس میں مزید گہرائی کرو، کیا تمہیں علم نہیں؟ مجھے لگا تھا کہ شاید کسی چھوٹی بچی کی قبر بنوائی جا رہی ہے۔
اس لیے میں نے گہرائی پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ جیسے ہی اس آدمی نے ڈانٹا تو میں نے قبر پر غور کیا۔ واقعی میں نے قبر کی کھدائی ٹھیک سے نہیں کی تھی۔ تبھی وہ آدمی میرے سر پر کھڑا قبر کھدوانے لگا۔ جنازے کو وہیں روک دیا گیا۔ جیسے جیسے میں قبر کھودتا جا رہا تھا، وہ پہلی چیز جو سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی وہ واضح ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے لگا وہاں سونا یا ایسی کوئی چیز ہے، مگر وہ آدمی کھڑا ہوا تھا، اس لیے وہ جگہ میں مزید نہیں کھود سکتا تھا۔ جیسے ہی اس آدمی نے بس کہا تو میں بھی باہر نکل آیا۔ لڑکی کو جیسے دفنانے لگے تو مجھ پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ وہاں پر سونا موجود ہے۔ وہ کوئی پتل کا برتن تھا جو قبر کی کھدائی کے دوران واضح ہوتا جا رہا تھا، مگر اتنے لوگوں میں اسے نکال نہ سکا، ورنہ ہر طرف ہنگامہ ہو جاتا۔ میں نے کسی کو بھی خبر نہ ہونے دی اور چپ چاپ ایک طرف ہو گیا اور منصوبہ بنانے لگا کہ میں کیسے اس برتن کو حاصل کر سکتا ہوں۔ تبھی میرے ذہن میں ایک خرافاتی منصوبہ بننے لگا۔ میں نے سوچا لوگوں کے جاتے ہی رات کو میں اس قبر کو دوبارہ کھودوں گا، اور اس سوچ کے آتے ہی میں پیسے لے کر گھر چلا آیا۔ تمام عورتیں افسوس کے لیے ہمارے گھر آ چکی تھیں اور میری بہن بھی وہیں موجود تھی۔ سب مجھ سے باتیں کرنے لگیں۔ جب سب لوگ چلے گئے اور میں نے کھانا بھی کھا لیا، اندھیرے کے ہوتے ہی رات کے 10 بجے میں اس قبر کی طرف روانہ ہو گیا۔ خوف کے مارے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی اور اتنی زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ چہرہ پسینے سے بھر چکا تھا۔ ہاتھ پاؤں پہلی بار قبر کھودتے ہوئے کانپ رہے تھے۔ مجھے بار بار ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی خوف کے مارے میں بار بار مڑ کر دیکھ رہا تھا، مگر اتنی سرد رات میں شدید دھند کی لپیٹ میں آیا ہوا یہ قبرستان اتنا ہی ویران تھا جتنا کوئی پرانے زمانے کی عصیب زدہ حویلی۔ یہاں تو دن کے وقت کوئی نہیں آتا تھا، بھلا رات کے وقت کون آتا؟ میں مطمئن تو تھا، لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ اس قبرستان کے متعلق بچپن میں نے بہت سی کہانیاں سن رکھی تھیں، لیکن کچھ حاصل کرنے کی دھن نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس قبر کو کھود لوں۔ میرا بھی تو دولت اور خوشیوں پر حق تھا۔ اب جب سب کچھ ملنے کی امید مجھے مل چکی تھی تو میں کیوں پیچھے ہٹتا؟ سارا بچپن انہی قبروں کے درمیان گزرا تھا، اب میں ان سے کیا ڈروں؟ خود کو دھاڑے دیتے ہوئے میں آگے بڑھا۔ میں نے اس قبر کو کھودنا شروع کیا جو آج ہی بنائی گئی تھی، اس لیے اس کو دوبارہ کھودنے میں مجھے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ میں جلدی جلدی قبر کھود لینا چاہتا تھا، کیونکہ آسمان پر بادل بن رہے تھے اور بادل اتنی زور سے گرج رہے تھے، ایسا لگتا تھا کہ اتنی طوفانی بارش ہوگی کہ ہر چیز تہس نہس کر دے گی۔ بادلوں کو دیکھ کر ہی میرے ہاتھوں میں تیزی آ چکی تھی۔ میں نے آدھی سے زیادہ قبر کھود لی تھی، تبھی بارش کی بوندیں زمین کو سیراب کرنے لگیں۔ میں نے لڑکی کو باہر نکالا اور اس جگہ کو کھودنے لگا۔ تب بھی میرے ہاتھ میں وہ تانبے کا برتن لگ گیا جس میں بہت سے سونے کے زیورات تھے۔ وہ مجھ سے اٹھایا نہ جا رہا تھا۔ کسی طرح اس کو بڑی محنت کے بعد میں نے باہر نکالا۔ تب تک ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہو گیا، کیونکہ اب بارش میں تیزی آ چکی تھی۔ میں نے جلدی سے لڑکی کو دفنانے لگا، تب بھی میرا ہاتھ اندر پھنس گیا۔ میں جلدی سے باہر ہاتھ کھینچنے لگا اور سوچنے لگا شاید مجھے قبر دوبارہ کھودنی پڑے، مگر میرا ایک ہاتھ اس مٹی میں منجمد ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے پکڑ لیا ہو۔ میں سوچنے لگا کہ کہیں وہ لڑکی زندہ تو نہیں، اس نے میرا ہاتھ پکڑ تو نہیں لیا، یا پھر کوئی اور خلائی مخلوق جو مجھے رات کے اس پل یہاں دیکھ کر مجھ پر حاوی ہو گئی ہو۔ رات کے اس پہر قبرستان میں انسان کو ایسی ہی سوچیں آتی ہیں۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ میں دوبارہ کبھی رات کے اس پہر قبر
نہیں کھودوں گا، مجھے معاف کر دے اور میری مشکل آسان کر دے۔ مگر میں جتنا چھڑواتا وہ ہاتھ اتنا ہی اندر دھنستا جا رہا تھا۔ رو رو کے میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ خزانے کا سارا خمار بھاپ بن کر اڑ گیا تھا۔ میں بہت پریشان تھا۔ میرے پاس تو موبائل بھی نہیں تھا جو کسی سے مدد مانگ سکتا۔ تبھی زور سے آسمان سے بجلی گری اور ایک درخت میں آگ لگ گئی۔ عین ممکن تھا کہ وہ درخت مجھ پر آ گرے اور میں اس لڑکی کے ساتھ ہی جل کر مر جاؤں، مگر دور سے کچھ لائٹیں آتی ہوئی دکھائی دی۔ شاید کچھ لوگ میری طرف بڑھ رہے تھے۔ میں ڈر گیا کہ کہیں وہ لوگ اس تانبے والے برتن کو نہ دیکھ لیں جس میں زیورات پڑے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی سے ایک ہاتھ سے اس برتن پر مٹی ڈالنا شروع کر دی تاکہ وہ لوگ پہچان نہ سکیں اور نہ ہی اس زیور والے برتن کو حاصل کر سکیں۔ تبھی وہ لوگ میری طرف بڑھے۔ شاید وہ جان چکے تھے کہ میں ایسا کام ضرور کروں گا یا پھر وہ اتفاقاً یہاں آ گئے تھے۔ مگر جس قبرستان میں دن کے وقت کوئی نہیں آتا، ایسے میں وہاں کسی کا رات کو آ جانا اچنبھے کی بات تھی۔ بہرحال ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے میری جان بچ گئی۔ وہ لوگ مجھے باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ تانبے کا برتن جس میں زیور تھے وہ مٹی سے ڈھکا جا چکا تھا۔ وہ لوگ ارد گرد نظریں دوڑاتے ہوئے کچھ ڈھونڈنے لگے، مگر اتنی دیر سردی اور ٹینشن کی وجہ سے میں وہیں بے ہوش ہو کر گر گیا تھا۔ ہوش آیا تو اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر آنکھیں تھیں کہ کھلنے کو انکاری تھی اور میں ہاتھ پاؤں بھی ہلا نہیں پا رہا تھا۔ اتنی نکاہت ہو رہی تھی کہ سارے جسم میں شدید درد ہو رہا تھا۔ میں زبردستی آنکھیں کھولے سامنے کا منظر پہچاننے کی کوشش کرنے لگا، مگر کمزوری اور تھکان کی وجہ سے آنکھیں کھل نہیں پا رہی تھی، کھلتی بند ہوتی۔ آنکھوں کے سامنے میں نے اپنے سامنے کرسی پر ایک آدمی کو بیٹھے ہوئے پایا جو مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ تبھی پانی کا ایک گلاس میرے منہ پر انڈیل دیا گیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، ارد گرد نظر دوڑائی تو ماسک والے بہت سے آدمی میرے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ میں ڈر گیا اور سامنے بیٹھے آدمی کو دیکھنے لگا جس نے اپنا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ مجھے کرسی پر باندھ دیا گیا تھا، تکلیف کے مارے ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ میں سامنے دیکھنے لگا کہ یہ میں کن لوگوں میں پھنس گیا ہوں، کہیں ان لوگوں نے مجھے وہاں سے خزانہ نکالتے ہوئے دیکھ تو نہیں لیا۔ اب یہی ڈر میرے دل میں بیٹھ چکا تھا کہ اگر وہ پولیس والے ہوئے تو یقیناً کسی بڑے کیس میں پھنسا کر اندر کر دیں گے، اور میرا تو آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے، تو مجھے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، یعنی میری ساری زندگی اس جیل میں ہی گزر جائے گی۔ میرے ذہن میں یہی خیال گردش کرنے لگے۔ تبھی وہ آدمی کہنے لگا، کون ہو تم؟ میں نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے مختصر جواب دیا، گورکن ہوں، قبر کھود رہا تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا، جھوٹ مت بولو، رات کے اس پہر تم کون سی قبر کھود رہے تھے؟ تبھی گھبراہٹ کے مارے سخت سردی میں بھی میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ وہ آدمی کرسی کھینچ کر میرے قریب آیا اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر جڑ دیا۔ میرے گال میں بہت تکلیف ہونے لگی اور جبڑا ایسے دکھنے لگا جیسے ٹوٹ گیا ہو۔ تکلیف سے میں نے منہ دوسری جانب کر لیا، مگر وہ آدمی اس بات پر اب ضد کر رہا تھا کہ راز اگلوا کر ہی رہے گا۔ تبھی وہ کہنے لگا، سچ سچ بتاؤ کہ تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ اگر نہیں بتایا تو ابھی اسی وقت تمہارا قتل کر دیں گے اور لاش ایسی جگہ چھپا دیں گے کہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہو سکے گا کہ کوئی نعمان گورکن بھی تھا۔ یہ کہہ کر وہ آدمی معنی خیز انداز میں ہنسنے لگا۔ مجھے تبھی سمجھ آ گئی کہ یہ آدمی مجھے پہلے سے جانتا ہے اور جان بوجھ کر انجان بن رہا ہے۔ تب بھی تمام سوالوں کو کیسے پردہ ڈال کر وہ آدمی کہنے لگا کہ میری ساری زندگی کی جمع پونجی اٹھا کر کہہ رہے ہو کہ کچھ نہیں جانتے۔ مجھے پتہ ہے کہ تم نے وہ تانبے کا برتن حاصل کر لیا ہے جس میں خزانہ ہے۔ وہ خزانہ
کسی اور نے نہیں، میں نے چھپایا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ وہاں قبر بنا دی گئی ہے تو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ قبر کھودنے آیا تھا، مگر اس سے پہلے میرے بغیر کہے تم میرا کام کر چکے تھے۔ تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں، اس لیے اگر تم سے شرافت سے پیش آ رہا ہوں تو تم پر بھی لازم ہے کہ تم میرا کہا مانو۔ چپ چاپ وہ برتن ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں زندہ اور سلامت چھوڑ دیں گے۔ اس کی اس بات پر میں نفی میں سر ہلانے لگا، کیونکہ میری کوئی کمزوری نہیں تھی اور مجھے اپنے مرنے کا تو بالکل بھی خوف نہیں تھا۔ میں ہنسنے لگا تو اس آدمی کے تاثرات سرد ہو گئے۔ وہ میری طرف بڑھا اور کہنے لگا، 5 سال کا تھا جب ماں باپ سے ایک میلے میں بچھڑ گیا۔ جن لوگوں کے ہاتھ لگا ان لوگوں نے مجھے چوری کرنے میں اتنا ماہر بنا دیا کہ میں نے ایک پولیس والے کے گھر چوری کی اور اسے ابھی تک میرا پتہ نہیں لگ سکا، اور چوری بھی اس کی موجودگی میں کی۔ اور تم سمجھتے ہو کہ تم میرا مال حاصل کر لوگے اور میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا؟ فرقان احمد اپنے حصے کی کوئی چیز نہیں چھوڑتا، وہ تو میں حاصل کر کے رہوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور مجھے اتنا معلوم ہے کہ وہ سونا یہیں ارد گرد کہیں موجود ہے۔ دیکھو میں نے تمہیں اس خزانے پر بیٹھے ہوئے ایک بہت بڑے سانپ سے بچایا ہے، ورنہ عین ممکن تھا کہ وہ سانپ تمہیں زندہ نگل لیتا۔ یہ تو تمہیں میرا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں نے تمہیں بچایا، ورنہ ایک پل کو سوچو کہ تم اس سانپ کے منہ میں ہوتے، یا تو وہ تمہیں کاٹ چکا ہوتا۔ لوگ قبرستان آتے اور دیکھتے کہ ایک گورکن جوان لڑکی کی قبر کے پاس رات کے اس پہر کیا کر رہا ہے، اور قبر بھی آدھی کھودی ہوئی ہے۔ موت کے ساتھ ساتھ بدنامی تمہیں مفت میں ملتی۔ اگر تم ضرورت مند ہو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس برتن میں جتنے بھی ہیرے ہیں وہ میرے، میں تمہارے لیے اتنا ہی کر سکتا ہوں۔ یہ آدمی کہہ کر چپ ہو گیا۔ میں اس کی بات پر غور کرنے لگا، لیکن مجھے سمجھ نہ آئی کہ ابھی جو مجھے مارنے پر تلا ہوا تھا اچانک اتنا اچھا کیسے بن گیا۔ تبھی اس آدمی کے نمبر پر کال آنے لگی۔ وہ باہر چلا گیا۔ اس کا ایک خاص آدمی میرے قریب آیا اور کہنے لگا کہ چاہے تم بھائی کی بات مانو یا نہیں، ایسے بھی تمہیں مار دیا جائے گا، اس لیے بتا دو کہ وہ خزانہ کہاں ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، تبھی اس نے میرے منہ پر مکوں کی برسات کر دی۔ میں چپ رہا۔ تبھی میں نے ایک منصوبہ بنا لیا۔ میں نے انہیں کہہ دیا کہ آپ لوگ مجھے کھولو، میں آپ کو وہ خزانہ لا کر دوں گا جو اس لڑکی کی لاش کے ساتھ دفن ہو گیا ہے، اور مجھے حصہ بھی نہیں چاہیے۔ یہ سن کر وہ لوگ پہلے تو حیران ہوئے، پھر فرقان احمد سمجھنے لگا شاید میں اس سے ڈر گیا ہوں، اس لیے اس کا ساتھ دینے کو تیار ہوں، مگر میں ڈرا نہیں تھا۔ میرے ذہن میں ایک منصوبہ چل رہا تھا۔ انہوں نے پلان بنا لیا کہ رات کے وقت ہم یہاں سے نکلیں گے اور سیدھا اسی قبرستان پر پہنچیں گے۔ ان لوگوں نے مجھے کھول دیا اور میری نگرانی کرنے لگے۔ میں قبر کے قریب گیا تو لوگوں نے قبر کو بالکل بند کر دیا تھا اور اس کی کوئی شناخت نہیں رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہموار زمین پڑی ہو۔ میں نے قبر کو بالکل ٹھیک کیا، کیونکہ چند گھنٹوں میں ہی وہی آدمی آنے والا تھا جس کی بیٹی کی بھی قبر تھی۔ اس نے بھی مجھے ماہانہ پیسے دینے کا وعدہ کر لیا تاکہ میں اس کی بیٹی کی قبر کا خیال کر سکوں، اور میں نے بھی حامی بھر لی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی آیا، اس نے مجھے پیسے دیے اور وہ چلا گیا۔ تبھی اس آدمی کے بغیر کہے میں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، یہ ظاہر کرتے ہوئے جیسے وہ آدمی مجھے اپنے ساتھ لے جا رہا ہے، اس لیے وہ جو کچھ کہہ نہ سکے اور خاموش رہے۔ اس آدمی نے مجھے غصے سے پوچھا کہ میں اس کے پیچھے پیچھے کیوں آ رہا ہوں، تو میں نے اسے کہا کہ میں تو بازار جا رہا ہوں، آپ کے پاس کار ہے، مجھے وہیں اتار دینا، آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ وہ آدمی خاصا رحم دل تھا، اس نے میری بات مان لی۔ میں شہر گیا، میں نے پولیس والوں کو ساری حقیقت بتا دی اور انہیں کہا کہ وہ اس طرح منصوبہ بندی کریں
کہ وہ چور بھی پکڑے جائیں اور انہیں بھنک بھی نہ پڑے کہ اس سب کے پیچھے کون تھا، ورنہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ میں نے انہیں یہی بتایا تھا کہ وہ لوگ ایک قبر کھودنے کے لیے مجھے مجبور کر رہے ہیں۔ وہ پولیس والا سمجھ گیا اور وہ وہی شخص تھا جس کے گھر انہوں نے چوری کی تھی۔ یوں پولیس والوں کی مدد سے میں نے ان چوروں کو بھی پکڑوا دیا اور وہ خزانہ جو لوگ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ میری ملکیت میں آ گیا اور اس کی بھنک بھی کسی کو نہ پڑی۔ جب میں نے اس برتن کو کھول کے دیکھا تو اس میں بہت سے سونے کے زیور اور ہیروں کی ایک پوٹلی تھی۔ میں نے اس خزانے کو لیے گھر آ گیا اور اسے اپنے صحن میں ایک درخت کے ساتھ دفن کر دیا۔ پولیس ان چوروں کے کہنے پر آئی، چھاپا مارا مگر اسے کچھ نہیں ملا۔ انہیں لگا کہ وہ جو جھوٹ بول رہا ہے۔ اگلے روز چوروں نے بھاگنے کی کوشش کی تو ان کاؤنٹر میں مارے گئے۔ یوں میری جان ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی اور مجھے وہ خزانہ بھی مل گیا جسے لیے میں دوسرے شہر آ گیا۔ یہاں میں نے ایک فروٹ والے کے ساتھ کاروبار شروع کر لیا جو رشتے میں میرا ماموں زاد ہوتا تھا۔ لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ میں نے یہ سارا پیسہ کاروبار سے کمایا ہے، میں نے اپنے کاروبار پر بہت پیسے انویسٹ کیے اور بہت منافع کمایا۔ جلد ہی میرا شمار شہر کے امیر ترین لوگوں میں ہونے لگا اور یہ سب میری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ہی ہوا ہے، ورنہ آج بھی میں ایک گورکن کی زندگی گزار رہا ہوتا۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔